देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। इस वक्त जहां पे पूरी दुनिया में आलमी अमन व अमान को लेकर बहुत सी परेशानियां हो रही हैं, बहुत से लोग परेशान है कि एक नई जंग की तरफ क्या पूरी दुनिया बढ़ने लगी है, तो वहीं पे कल ईरान की जानिब से पाकिस्तान पे रात गए एक हमला हुआ और कल ये 2 मिसाइल्स पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर के अतराफ दागे गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी बच्चे वहां पे 2 मासूम बच्चे शहीद हुए, मुतादिद जख्मी हुए। और कहा यह गया ईरान की जानिब से कि ये जो मिसाइल्स जो असल में दागे गए हैं उनका मकसद एक मिलिटेंट तंजीम को निशाना बनाना था। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जिस भाईचारे की हम बात किया करते थे, और ये भी बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुतादिद ओपन चैनल्स हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स और ईरान के हाई ऑफिशियल्स आपस में राब्ते में रहते हैं। तो आखिर ईरान को ऐसी क्या जरूरत आन पेश हुई कि वो पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का अटैक करे और इस तरह से अपनी मिसाइल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। इससे पहले ईरान ने पाकिस्तान से पहले इराक के ऊपर भी इसी तरह के हमले किए और ईरान की जानिब से ये पाकिस्तान की फिजाई एयर हुदूद की जो वायलेशन की गई, इस पर पाकिस्तान की जानिब से कड़ा रद्द-ए-अमल दिया गया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया और ये बात अब यहां रुकने नहीं जा रही। इस सवाल से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब रियाज आजिज साहब। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब, मैं जहां तक जानता हूं आप पाकिस्तान और ईरान के दरमियान माबैन एक बायलैटरल रिलेशनशिप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी तरतीब दे रहे थे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, आप जो डॉक्यूमेंट्री तरतीब दे रहे थे जो एक तकरीबन हतमी मराइल में आ चुकी थी, अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्री का क्या होगा? जिस ब्रदरहुड, जिस इस्लामी भाईचारे की हम बात करते थे, वो इस्लामी भाईचारे का क्या होगा? देखिए मुनीर, इसमें सबसे अहम बात यह है कि ऐसा महसूस होता है, इंप्रेशन ऐसा लगता है कि जो ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं और ईरान की जो डिप्लोमेसी के लोग हैं, यानी डिप्लोमेट्स हैं, और जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं, वो तमाम लोग एक पेज पे नहीं हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अंदाज से सोच रही हैं और काम कर रही हैं, और जो पॉलिटिकल लोग हैं या डिप्लोमेट्स हैं वो अलग अंदाज से काम कर रहे हैं। मिसाल आपको मैं इस तरह दूं कि जो यहाँ पर ईरानी सफीर हैं इस्लामाबाद में, अभी 5-6 दिन पहले उनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी किया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात के हवाले से बात की थी और उन्होंने होप जाहिर की थी कि वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात चाहते हैं और करीबी ताल्लुकात चाहते हैं और जो तलखियां हैं उसको खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात कि वही जो ईरान के सफीर हैं, उनका नाम रजा अमीरी मुकद्दम है, यहाँ इस्लामाबाद में जो तैनात हैं, वो आजकल देखिए बड़ी अहम बात है, आपसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आजकल वो काम लेके गए हुए हैं, पाकिस्तान का एक वफ्द जिसकी क़यादत कर रहे हैं गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जी, चाबहार की बंदरगाह पर, और वो जो ताजिर हैं वो उनके साथ गए हैं और ये कामरान टेसोरी भी उनके साथ गए, यानी कामरान टेसोरी की क़यादत में वफ्द है और वो उनके साथ गए हैं ईरानी सफीर के साथ। चाबहार ईरानी बंदरगाह है, वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी तिजारती ताल्लुकात कायम करने के लिए कोशां हैं। तो अब ये इससे आप अंदाजा करें, एक तरफ तो वो वक्त गया हुआ है उधर और दूसरी तरफ ये इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा एक और आम बात को बताऊं कि पाकिस्तान और ईरान की नेवल मशकें जारी हैं, आजकल मशकें हो रही हैं दोनों मुल्कों के मुश्तरका। आप इससे अंदाजा करें कि ये लोग इस तरह के इनकी जो इंतजामिया है या जो इनकी हिकमत अमली है वो एक जगह से नहीं चल रही, वो एक पेज पे नहीं है, सारे लोग अलग अलग। लेकिन रियाज साहब, माजरत आपकी कता कलामी करूंगा, आप जो बात कह रहे हैं बहुत से लोगों का यही मानना है कि शायद ईरान की जो सियासी क़यादत है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, कहीं ना कहीं उसमें कोई तफरीक है, कोई एक पेज पे नहीं दिखाई देते। लेकिन एक ऐसे मुल्क जहां पे इतनी बड़ी डाइसेक्शन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, जहां पे इस तरह से तनाज़ात हो, वहां पे इस अंदाज की टेक्नोलॉजी का होना, फिर वो हमारे पड़ोस में है, हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से भाईचारे का, अमन अमान का, ट्रेड का, हर तरह का ताउन यकीनी बनाया। पाकिस्तान के ऊपर यूएस से कितने प्रेशर है, पर पाकिस्तान ने उस तरह का तर्ज अमल नहीं इख्तियार किया। ठीक है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान ने बहुत सॉफ्ट तरीके से, देखिए मैं पहले तो स्ट्रांगली कंडेम करता हूं इस हमले को ईरान की तरफ से, ईरानी फोर्सेस की तरफ से, कि अगर उनको कोई शिकायत भी या उनकी कोई ग्रीवेंसेस हैं भी
تو وہ پولیٹیکل لیول پہ حل ہونی چاہیے تھی اور ان کو شکایت کرنی چاہیے تھی پاکستان کے دفتر خارجہ کو یا جو متعلقہ فورمز ہوتے ہیں وہاں پر شکایت آپ کر سکتے تھے. تو آپ کو براہ راست پاکستان کی حدود میں آنے کا اختیار, یعنی پاکستان کو کیا سمجھا ہوا ہے پڑوسی ممالک نے؟ ادھر افغانستان کے لوگ پاکستان میں انفلٹریٹ کر کے یہاں پہ حملے کر کے جاتے ہیں. ادھر یہ کہ جو وہ فوجی ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یعنی پاکستان کو غریب سب کی بھاتی ایسا لگتا ہے کہ جو ہر آدمی اس کو, ہر پڑوسی ملک اس میں سمجھتا ہے کہ اس کو مار لو یہ کچھ نہیں کہے گا. یہ طرز عمل غلط ہے, بالکل غلط ہے, اور میں اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں. اس ایرانی, میں تو وہ آدمی ہوں کہ جو تمام پڑوسی ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے, یعنی میں ایک جرنلسٹ اور میں آپ نے خود کہا کہ ڈاکومنٹری فلم بھی بنا رہا تھا اس ایشو کے اوپر کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور جو ابھی انقلاب ایران کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات ہیں وہ کیا رہے ہیں اور اس میں کہاں کہاں فلاز ہیں اور کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ میرا موضوع تھا, اس پہ میں کام کر رہا ہوں. 80% میں نے کام کر لیا. اب ان حالات میں کیسی کوئی ڈاکیومنٹری بنائی جا سکتی ہے آپ مجھے بتائیے. لیکن ریاض صاحب, یہ آپ کی جو کوشش ہے یقینی طور پہ بطور پاکستانی محب وطن پاکستانی آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان ایک مسلم امہ کے طور پہ پاکستان آگے پیش قدمی کرتا ہوا نظر آئے. مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ یہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اب نظر آ رہا ہے, اس ٹرسٹ کی بھرپائی کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یا تو پاکستان اس کا کوئی رد عمل دے تو پاکستان کا کہیں نہ کہیں ایران اور پاکستان کے درمیان فاصلے اور بڑھیں گے. پاکستان رد عمل نہیں دیتا تو پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہوگا کہ کل ایران کی یا کسی اور ملک کی یہ پھر ہمت بڑھے گی, یہ جرت بڑھے گی کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرے. پاکستان تو ایک عجیب سی سچویشن پہ ہے. یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ پاکستان کو غریب کی جبرو سمجھا ہوا ہے. یعنی بھائی ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشی مسائل ہیں, اس کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ادھر انڈیا, ادھر افغانستان, ادھر ایران, یہ جو بھی پڑوسی ملک وہ مار کے چلا جائے اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا بہت لمبے عرصے تک. پاکستان مجبوراً پہ رد عمل دکھانے پہ مجبور ہو جائے گا. اس سے پہلے ان تمام فورسز کو جو اطراف مالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک ایٹمی ملک ہے جو مسلسل ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے, تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے, اور آپ اس کے صبر کو مزید نہ آزمائیں. اور خاص طور پہ ان حالات میں کہ پاکستان ویسے ہی دہشت گردی کا شکار ہے اور دہشت گردی یہاں پر مسلسل ہو رہی ہے, اور جو افغانستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور وہاں سے جس طریقے سے دہشت گرد آ کے یہاں پہ کارروائی کر کے جا رہے ہیں, تو ان حالات میں تو کم سے کم ایران ملک کو اس ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ریاست یہ جو پروپیگنڈا جو ہو رہا ہے پلیز اس کو بھی ہائی لائٹ کیجئے گا کہ ہم نے دیکھا کہ کل جب یہ شام میں خبر ہوئی اور رات گئے جب جیسے ہی خبر میچور ہونے لگی تو پہلے یہ ایرانی سوشل میڈیا پہ ایرانی نیوز ایجنسیز نے اس خبر کو پوسٹ کیا, اس کے کچھ دیر بعد یہ خبریں ڈیلیٹ کی گئیں اور پھر یہ خبر دی گئی کہ یہ ایک میوچل کوپریشن کا ایک پورا سارا معاملہ تھا, میوچلی یہ سارا ڈیزائن تھا اور اس کو اس طرح سے ڈائلیوٹ کرنے کی اور ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں کے سیکورٹی فورسز کے لوگ اور جو خاص طور سے بارڈر ایریاز پہ تعینات ہیں لوگ اپنی جو پولیٹیکل قیادت ہے یا ڈپلومیٹک جو ان کے لوگ ہیں, ڈپلومیٹس ہیں, ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے سوچ کے حوالے سے. انہوں نے وہ ایکٹ کر لیا, ایکٹ کے بعد خبر بھی چلا دی اور خبر چلانے والوں نے چلا دی. اس کے بعد ان کو جب اوپر سے یہ کہا گیا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کیے تو انہوں نے مجبوراً اس طرح کا اس کو بہانہ تراشنا کہتے ہیں, انہوں نے بہانہ تراشا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. لیکن حقیقت یہ بھی دوسری طرف ایک حقیقت ہے منیر صاحب کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ اور ایرانی انٹیلیجنس کے لوگ آپس میں قریبی کانٹیکٹ میں ہیں اور ایک دوسرے سے بڑا کوپریٹ کرتے ہیں وہ مختلف ایشوز کے اوپر. تو انہوں نے اس کے پیش ترائی میں اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اس ایکٹ کو. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ غلط ہے, گناہ بدتر وہ اجرے گناہ بدتر از گناہ, یہ اس کے مترادف ہے کہ آپ ایک تو غلط کام کر رہے ہیں, دوسرا آپ نے غلط بول کے یعنی دوسرے کی پوزیشن کو, دوسرے ملک کی پوزیشن کو خراب کرنے کی مزید اس کے اندر ہے. اور ریاست یہ پلیز ایڈ آن کیجئے گا, یہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کا جب دل کرتا ہے تو وہ کسی ملیٹنٹ گروپ کا تذکرہ کرتا ہے اور پاکستان کے اوپر ایئر اسٹرائیک کی بات کرتا ہے. ایران نے بھی وہی کام کیا, افغانستان سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہمارے ہاں اتنے ملیٹنٹ گروپس تو پوری دنیا میں نہیں جتنے ہمارے ہاں بنا دیے جاتے ہیں. یہ کیسے ملیٹنٹ گروپس ان کو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں اور پھر جب اٹیک ہو جاتا ہے تو وہاں ملیٹنٹ گروپ نہیں نظر آتا, بچے نظر آتے ہیں.
دیکھیے بینگ اے جرنلسٹ میں بات کروں اور تھوڑا سا ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہمارا اپنا اندر کا معاملات ہیں وہ آرڈر میں نہیں ہیں. وہاں بھی کچھ مسائل ہیں, وہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت طاقتور جن بن چکے ہیں, جن کو پالا گیا ہے یہاں پر, مختلف فورسز نے پالا ہے اور وہ اب دہشت گردی کرتے پھر رہے ہیں. تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں تو کرنا پڑے گا نا. ہمیں ہمارے جو دو انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ یا دنیا ہم پہ انگلیاں اٹھاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے. یعنی رائی ہے تو پہاڑ بنتا ہے, وہ رائی تو آپ نے دی نہیں ہے نا لوگوں کو, تو آپ کو آرڈر میں لانا پڑے گا اپنے ہاؤس کو. اب جب تک آپ آرڈر میں نہیں لائیں گے اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی. اب اچھی بات یہ ہے آج کل کے حالات میں کہ ان سارے معاملات کو بہتر کرنے کی بہت سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے اور بہت سنجیدگی سے سیکورٹی فورسز اور ایجنسیز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں کہ مزید اس طرح کے ایلیمنٹس کو پروموٹ نہ کیا جائے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح کے معاملات پھر لیکن ریاست یہاں پہ میں پھر پلیز آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا. مجھے یہ بتائیں کیا یہ محض اتفاق ہے ایران چند ہی گھنٹوں پہلے عراق کی کچھ ایریاز پر اٹیک کرتا ہے, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیلی بیس کیمپس ہیں وہاں پہ اس لیے اٹیک کیا گیا, وہی ایران پاکستان میں سڈنلی اتنے عرصے تک کوئی اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی, سب کچھ بہتر جا رہا ہوتا ہے. ایز یو سیڈ کہ ایرانی جو سفیر ہیں وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک اچھے ٹریڈ ایک اچھے ماحول کے خواہاں ہیں. سڈنلی ایران کو ملیٹنٹ گروپ بھی نظر آ جاتا ہے, آؤٹ آف نو ویئر ایران پاکستان پر اٹیک کر دیتے. چند ہی گھنٹوں کے اندر ایران اتنی میجر ایئر اسٹرائک کیپیبلٹیز کیسے رکھ سکتا ہے, اور کیا پاکستان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا؟ میں آپ سے عرض کروں دیکھیے منیر صاحب, ابھی ایران کے شہر کرمان میں 10-15 دن میں 2 دھماکے ہوئے تھے جی, قاسم سلمانی کی برسی کے موقع پر. جی, تقریباً 300 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے اور 250-300 کے قریب اس میں زخمی ہوئے تھے. اس میں یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو ان کی سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے جن لوگوں کو پکڑا ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں پاکستان کے فلاں ایلیمنٹ انوالوڈ ہیں. تو یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کے گریونسز اپنی جگہ ہیں لیکن آپ ثبوت تو دیجیے. اس طریقے سے الزامات تو انڈیا بھی پاکستان پہ لگاتا رہے. آپ ثبوت اسٹیبلش کیجئے, اس کے بعد آپ پاکستان کے دفتر خارجہ سے یا متعلقہ افغان سے یا براہ راست پرائم منسٹر سے بات کیجئے, وہ چیزیں رکھیے سامنے. آپ دوبارہ اگر اپنے طور پہ اٹیک کریں گے پاکستان آ کر تو یہ تو اعلان جنگ ہوگا. یعنی یہ ون سائیڈڈ آپ نے ریاست وے فارورڈ آف پاکستان اینڈ پاکستان آرمی کیا ممکنہ ایک تو ہم نے چلے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ڈاؤن گریڈ کر دیے, ہم نے ان کے سفیر کو واپس جانے کا کہہ دیا, اپنا سفیر بلا لیا, لیکن ڈو یو سی کہ پاکستان آرمی از آلسو از پلاننگ ٹو ٹیک ایکشن اور شوڈ دے ٹیک ایکشن, بیکاز یہ بہت سینسیٹیو میٹر ہے. پاکستان کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے برادر ملک کے اوپر اٹیک کرے, اس طرح سے اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کرے یا اپنی ٹیکنالوجی کا شو آف کرے. واٹ شوڈ پاکستان ڈو؟ ایک چیز میں کریکٹ کر دوں, پلیز میک اٹ کریکٹ, کہ نہ تو پاکستان نے اپنا سفیر وہاں سے بلایا ہے نہ ہی ایرانی سفیر یہاں ملک چھوڑ کے گئے ہیں. وہ دونوں اپنی اپنی جگہ موجود ہیں. البتہ یہ کہ وہ پاکستانی وفد کو لے کے گئے ہوئے ہیں ایران, پاکستان میں جو سفیر ایرانی تعینات ہیں. تو یہ جسٹ فار کریکشن. اچھا, دوسرا یہ کہ دیکھیے پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور ایرانی سیکورٹی فورسز کے لوگ قریبی کانٹیکٹ میں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ایران کو جس ایریا پہ کام کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے تمام جتنے بھی ان کے سیگمنٹس ہیں, جتنے بھی ان کے لوگ ہیں جو مختلف ایشوز کے اوپر کام کر رہے ہیں یا سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں, ان کو ایک پیج پہ لائیے بھائی, ان کو ایک پالیسی تو بتائیے. آپ نے ان کو پالیسی نہیں بتائی کہ معاملات کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. اب وہ اپنی مرضی سے انہوں نے اٹیک کر دیا, خبر بھی چلا دی. خبر کا ڈیلیٹ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ساری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے. اور خبر ڈیلیٹ کر کے یہ کہنا کہ یہ ایک میوچل کوپریشن کا ایک ایونٹ تھا, یہ اور مزے کا خیز بات ہے. نہیں, یہ بالکل یہ تو میں یہی تو آپ سے کہا کہ گناہ بدتر از گناہ. یہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ آپ ان ایجنسیز ہمارے ان ایجنسی کے لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی مرضی سے آپ نے اٹیک کیا. یہ کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ تو پاکستان کی ساتھ زیادتی ہے نا ریاست. یہ اس پہ ایران کو بہرحال اس سے سوچنا پڑے گا کہ اور اس کو ریویو کرنا پڑے گا اپنی پالیسی کو کہ کیسے لے کے چلنا ہے, اور اپنے لوگوں کو ایک پیج پہ لانا پڑے گا. ایک پالیسی بنانی پڑے گی پاکستان کے لیے. دوہری پالیسی اور دوگلی پالیسی یہ نہیں چلے گی, یہ بالکل نہیں چلے گی. پاکستان جیسا کنٹری جن حالات سے گزرتا ہے یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے ایک ایٹمی طاقت ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں ایٹمی طاقت ہے اور وہ اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتا. یہ اس کا بڑا پن ہے, یعنی پاکستان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال نہیں کرتا اور کر سکتا ہے. انڈیا کو بھی یہ سوچنا چاہیے
چلیے انڈیا تو برابر کی ایٹمی طاقت ہے نا, افغانستان تو نہیں ہے, ایران تو نہیں ہے, یعنی ایران بھی مار رہا ہے. لیکن ریاض صاحب ایک طرف یہ دیکھیں, یہ بات تو کہیں نہ کہیں ہماری فورن پالیسی, چلے مان لیا اس وقت ملک میں کیئر ٹیکر حکومت ہے, بٹ ایک فورن پالیسی تو آپ کی رہتی ہے اور وہ انٹیکٹ رہتی ہے. آپ دیکھیں آپ کے پڑوس میں انڈیا, اس کی بالی ووڈ انڈسٹری ہر وقت ہر مووی میں, ہر دوسری مووی میں ان کو لگتا ہے کہ اپنی موویز میں پاکستان کو تباہ کر دیں گے, ان کے جیٹس پاکستان میں آئیں گے اور وہ پاکستان کے ساتھ کچھ کر دیں گے. ریالٹی میں نو کہ ریالٹی از ابھینندن, جو کہ کچھ نہیں ہو پاتا. اینڈ سیم گوز وتھ ایران کے, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے پٹاخے چلا کے پاکستان کو تھریٹ کیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نے ایک ریئیکشن دے دیا, کوئی بڑا ریئیکشن دے دیا, تو پوری دنیا اس کی زد میں آ جائے گی. بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں منیر کہ پاکستان نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے اب تک اور آج تک, لیکن دوسرے ملک کو پاکستان کو اتنا چھوٹا اور کمزور بھی نہیں سمجھنا چاہیے. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ درست ہے کہ پاکستان میں معاشی مسائل ہیں, درست ہے کہ ایران نے بہت ساری ایشوز کے اوپر پاکستان کو فیور دیا ہے, درست ہے کہ وہ بلوچستان میں ایران انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, وہاں پہ بجلی بھی فراہم کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں, لیکن اس کا قطعی مقصد, اور یہ بھی درست ہے کہ وہ اپنی پائپ لائن بھی چاہتا ہے کہ یہاں پہ آگے پاکستان میں انرجی جو ہے وہ سستی ہو جائے اور وہ پائپ لائن اپنی بارڈر تک لے آیا, لیکن اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہے گا پاکستان کو ٹریٹ کرے گا. ایران کو سوچنا چاہیے. ریاض صاحب گاٹ یور پوائنٹ, مجھے پلیز ایک چیز ایڈ کیجئے گا. ناؤ واٹ ہیپننگ ان پاکستان, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایران کا سچویشن ہے, پھر افغانستان کے حوالے سے بھی ہمارے پاس معاملات کلیئر ہیں. ایڈنگ ٹو دس, جے یو آئی کا ایک بڑا کلیئر موقف رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, الیکشنز نہیں ہو سکتے. کل بھی میں سن رہا تھا کہ جے یو آئی کے رہنما, اور آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیمپین کی اجازت نہیں, ہمیں تھریٹس آ رہی ہیں. تھریٹس کہاں سے آ رہی ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے, بٹ وہ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس باہر نہیں نکل پاتے, ان کو تھریٹس ہیں اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے, ملک میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. ناؤ وی سینگ دس گلوبل چینج از گوئنگ آن, وی سی دا ایران اٹیک. واٹ از دا وے فارورڈ؟ پاکستان میں الیکشنز ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے, ملتوی ہونا چاہیے, ایک ٹائم لائن کے ساتھ ملتوی ہونا چاہیے, ہو کیا سکتا ہے؟ دیکھیے ہونا تو یہ آپ کے سوال کے دو حصے, ایک یہ کہ ہونا کیا چاہیے اور دوسرا یہ کہ ہو کیا رہا ہے. دیکھیے ہو وہی رہا ہے جو پاکستان میں 70-75 سال سے ہو رہا ہے, یعنی کچھ فورسز فیصلہ کرتی ہیں اور وہ اس کو جو فورسز کا فیصلہ ہے وہ اپلائی کرتے ہیں پولیٹیشنز. وہ کبھی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کبھی کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ اس فارمولے کو اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں جس طریقے کا ماحول ہے, جس طریقے کی دہشت گردی ہے, اس کے پیش نظر ان فورسز کا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو ہے فی الحال پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. اسی لیے پاکستان میں بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں, یعنی جے یو آئی بہت بڑی ایک طاقت ہے اور وہ ماضی میں وہ ان طاقتوں کا ایک حصہ رہی ہے یا ماؤتھ پیس رہی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو. تو اب جے یو آئی تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں فی الحال الیکشن, کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جے یو آئی کے پاس اس وقت پورا کے پی کے ہے, گورنر ان کا ہے اور بہت سارے منسٹرز ان کے ہیں کیبنٹ میں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو کرے. تو یہ ایک تو ان کا یہ ہے. دوسرا وہ کسی کی آواز بن رہے ہیں, کسی کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں, نام نہیں لے رہے وہ. تو وہ فورسز نہیں چاہتی کہ پاکستان میں فی الحال الیکشن ہو. اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے, تو ماحول بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف جو سیگمنٹس ہیں وہاں سے آوازیں آتی رہیں, سیگمنٹس آف سوسائٹی, سیگمنٹس آف پولیٹیشن. یعنی آپ سینٹ میں 2 قراردادیں اس حوالے سے جمع ہو چکی ہیں, ایک قرارداد پاس ہو چکی ہے, 2 قرارداد مزید جمع ہو چکی ہیں. اور آج الیکشن کمیشن نے بھی ایک اعلان کر دیا ہے, الیکشن کمیشن پریشان ہے کہ جو کینڈیڈیٹس اپنے سمبلز کو لے کے شکایت درج کروا رہے ہیں, تبدیلی کروا رہے ہیں, تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نا ہمارے پاس وقت اور اتنا پیپر بھی نہیں, ہم کتنی تبدیلیاں کریں, الیکشن کمیشن تو پریشان ہے. وہاں پہ الیکشن ہی ملتوی کر دیں گے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ ہم الیکشن ہی ملتوی کر دیں. آپ دیکھیں نا, یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہے, یہ کسی نہ کسی طاقت کی آواز میں آواز ملائی جا رہی ہے. ایک چیز اور ایڈ کرنا ہے ریاض صاحب, ابھی کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آنے والے ہفتے میں کئی پاکستان کے بالا علاقوں میں کچھ ویدر الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ بارش برفباری کے امکانات بھی ہیں. ڈو یو سی کہ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کچھ حصے میں الیکشن ہو جائے اور کچھ میں نہ ہو؟ نہیں, ایسا ممکن تو ہو کیوں نہیں سکتا, پاکستان میں سب کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی, ہمارا ملک عظیم ہے,
لیکن دیکھیے یہ جو ویدر کے الرٹ ہیں نا یہ تو ہر سال اسی طرح جاری ہوتے ہیں, ہر سال اسی طریقے سے سر اس بار کے الرٹ کچھ مختلف ہے, آپ سمجھتے ہیں گہرائی کی بات کی گہرائی سمجھتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, یہ مطلب آواز میں آواز ملا رہے ہیں نا کسی بڑی طاقت کی, وہ الرٹ بھی آواز میں آواز ملا رہے ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اب ہونا کیا چاہیے. جی 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 یہ تو ہو گئی کہ ہو کیا رہا ہے. جی اب ہونا یہ چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کے مطابق الیکشن آج سے 2 مہینے پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ایگزیکٹلی جو نہیں ہوئے اب انہوں نے ایک نئی ڈیٹ دے دی الیکشن کی. یہ بھی اگر نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مزید وائلیٹ کرتے چلے جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ جس کتاب سے بٹ ریاض صاحب یہ دلیل تو اس وقت بھی دی گئی تھی نا جب پنجاب اسمبلی کے الیکشنز وقت پہ نہیں ہوئے تھے. بالکل اس وقت ان فورسز کے مقاصد ان کے اہداف کچھ اور تھے. اب ان فورسز کے اہداف مقاصد کچھ اور ہیں اور وہ اس کی بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں, یعنی وہ ظاہر ہے کہ کسی اناؤنسلی تو نہیں چاہتے, اعلانیہ طور پہ تو نہیں چاہتے, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے بعد پاکستان سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے. ابھی ایک آدمی انہوں نے تاکہ وہ اس کو کمزور کر سکیں. جی تاکہ وہ اس کو کمزور کر معیشت مضبوط کرنے کے بعد سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کو کمزور کر سکیں. نہیں وہ دیکھیں اس دفعہ جو سیٹ اپ وہ بنا رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں وہ ایک تھوڑا سا ڈفرنٹ انداز میں. سیٹ اپ عوام نہیں بناتی الیکشنز کے ذریعے ریاض صاحب پاکستان میں. جی ہلو, سیٹ اپ پاکستان میں عوام نہیں بناتی الیکشنز اور ووٹس کے ذریعے. نہیں میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا, کٹ رہی ہے آپ کی. میں ریاض صاحب کہہ رہا ہوں, آپ نے کہا جو سیٹ اپ وہ بنا رہے ہیں, تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں سیٹ اپ عوام نہیں بناتی الیکشنز میں ووٹ ڈالنے کی صورت میں. دیکھیے پاکستان میں الیکشن کے 2 حصے ہوتے ہیں, ایک ووٹ ڈالنے والا ہوتا ہے اور ایک ووٹ گننے والا ہوتا ہے. پاکستان میں ووٹ گننے والے کی زیادہ اہمیت ہے, ڈالنے والے کی اہمیت نہیں ہے. یہ ہے پاکستان کی سیاست. تو انفارچونیٹ ہے لیکن ہے تو ریالٹی نا, ہمیں کہنا پڑتا ہے, مجبور ہیں. تو ریاست یور ٹیک یور ویو, پاکستان میں الیکشنز آن ٹائم ہو رہے, مطلب یہ 8 فروری کو ہو رہے, ٹائم تو ایسے ہی گزر چکا. دیکھیے اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب میرے اوپر لٹ لے کر نہ آ جائیں اور مجھ پہ توہین عدالت کا کوئی الزام نہ لگا دیں تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے تھوڑے سے ڈاؤٹس نظر آ رہے ہیں الیکشن وقت پر ہونے پر. بہت بہت شکریہ ریاض صاحب آپ کے وقت کا, اور آپ نے جو گفتگو کی اس کے لیے بھی. یقینی طور پہ اس وقت پاکستان میں الیکشنز کو لے کے تو ماحول کچھ ایسا ہی ہے کہ ڈائسی سچویشن ہے اور مختلف معاملات پاکستان کے مختلف حصوں سے رپورٹ ہو رہے ہیں, اور ان کی پیش نظر یہ آج بھی امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا کہ آج بھی بڑی کوشش کی جا رہی ہے کچھ قوتوں کی جانب سے کہ ملک میں الیکشنز ملتوی ہو جائیں اور جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہی کنٹینیو کرتا رہے, چاہے کچھ عرصے 3 ماہ 4 ماہ 6 ماہ اس کو کنٹینیو کرنا پڑے. لیکن آج کے پروگرام میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے جیو پولیٹیکل ڈائمنشن اور جو ڈائنمکس ہیں, پولیٹیکل ڈائنمکس ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرنا ہوگا. پاکستان اور ایران کے درمیان یقینی طور پہ ماضی میں بہت کچھ ہوا, لیکن ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے تھے تو چیزیں سموتھ تھیں, چیزیں بہتر جا رہی تھیں, چیزیں اچھے ڈائریکشن میں موو کر رہی تھی. ٹریڈ کی بات ہو رہی تھی, بائی لیٹرل ایگریمنٹس کی بات ہو رہی تھی, گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی تھی, میوچل کوپریشن انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات ہو رہی تھی. وہاں پہ ایران کی جانب سے جس انداز سے پاکستان کے ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا گیا, پاکستان کے بلوچستان کے ایریا میں جس انداز سے 2 میزائلز فائر کیے گئے جس سے معصوم بچے شہید ہوئے, معصوم بچیاں زخمی ہوئی, متعدد لوگ متعدد مقامات وہاں پہ ان میں خرابی پیدا ہوئی, جو کچھ ہوا یقینی طور پہ اس کی ہم اپنے پروگرام میں شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ پاکستان آرمی کو, ہمارے موجودہ سپہ سالار کو, آرمی چیف سید عاصم منیر صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ایکشنز کو جلد بازی میں عجلت میں نہیں لیا, کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے کہ آخر اس کو کس طریقے سے منیمائز کیا جا سکے تاکہ کوئی عالمی جنگ یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے
کہ ہمیں کوئی ایسی قوتیں جو ہمیں اپنے بھائیوں سے لڑانا چاہتی ہیں ہمیں وہاں نقصان پہنچے، اور یہ بھی انشور کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہ اٹھے، اور یہ میلی آنکھ نہ اٹھے اس کے لیے جو حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے یقینی طور پہ آگے چل کے چند ہی گھنٹوں میں اور چند ہی دنوں میں ہمیں وہ بھی سامنے نظر آ جائے گی۔ تو اس پاکستان آرمی کے فیصلے کو، پاکستان کی موجودہ نگراں حکومت کے فیصلے کو یقینی طور پر پوری قوم سراہ رہی ہے، اور پوری قوم اس وقت پاکستان کی بہادر افواج کے پیچھے ان کے شانہ بشانہ موجود ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بھی معاملات ہیں پاکستان کو لے کے، پاکستان کے امن و امان کو لے کے، اس کو جلد ریکٹیفائی کیا جائے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اپنے میزبان انہیں کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔